बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक मैंने वर्क परमिट के हवाले से रखा है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी तमीज़ बांधना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम ख़वातीन व हज़रात को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस को पाबंदी से देखते हैं और दुआओं में याद रखते हैं, ढेरों दुआएं देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब लोगों का। दूसरी अहम बात कि माशाल्लाह से दिन ब दिन तादाद जो है वो देखने वालों की बढ़ती चली जा रही है। तो इसी हवाले से मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब में जो कमेंट्स हैं वो दिन ब दिन उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो चाहते हुए भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअल आप सब लोगों को बारी बारी जवाब दे सकूं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल बार बार पूछे जा रहे होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग उसी वीडियो के अदर कमेंट्स जो हैं उनको देख लें तो आपको आपका सवालों का हो सकता है जवाब मिल जाए। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो ये कि भाई हम कनाडा आना चाहते हैं, हम किस तरह आ सकते हैं। कुछ मेरे बहन भाई जो हैं वो जॉब कर रहे हैं अरब एमिरेट्स में, सऊदी अरब में, क़तर में, कुछ पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। तो देखिए, मैं हल्के हल्के आप लोगों को जो यहाँ पर नए प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से बताना शुरू करूँगी। और शुरू भी मैंने कर दिया है, लेकिन किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले तमीज़ बांधना ज़रूरी होती है। तो उससे होता ये कि आपको बातें समझ में आना शुरू होती हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई प्रॉपर लॉयर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही सही मशवरे दे सकूँ, या फिर ये कि मैं आप लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो उनको कंप्लीट कर सकूँ या आपके केस जो हैं उनको फ़ाइल कर सकूँ। इसके लिए बाकायदा आपको, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, आपकी हसास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी तमाम फैमिली की इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेसेस, आपने कहाँ काम किया उनके एड्रेसेस, कहाँ तालीम हासिल की, आपकी हिस्ट्री, तो वो हर जगह आप हर एक के हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसको मिस यूज़ भी किया जा सकता है। तो मैं चाहूँ भी अगर आप लोगों की मदद करना, क्योंकि ज़्यादातर सवाल ये आते हैं कि हम आना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप हमसे जो है वो हमें बता दें कि विजिटर वीज़ा हम किस तरह अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्म आप भर दें। तो मैं चाहूँ भी अगर तो वो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ, इतना मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कनाडा के किसी वकील को हायर करें, किसी लॉ फर्म को हायर करें और अपनी एप्लीकेशन केस सबमिट करें, और अगर आपने ऑलरेडी कोई चूज़ कर लिया है यहाँ पर लॉयर, तो अगर वो मेरे दस्तरस में, मेरे जिस शहर में मैं रह रही हूँ, अगर वो वहाँ मौजूद है तो मैं वहाँ जाके आपके बिहाफ पे बात कर लूँ, या फ़ोन पे कम से कम ये कंफर्मेशन ले लूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है या जिनसे आप राब्ते में, वो हकीकत में भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद है कि नहीं है। इतना तो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वेरिफिकेशन करना यहाँ कनाडा में बैठ के बहुत आसान है। दूसरी अहम बात, जब आप वीडियोस देखते हैं और वीडियोस मुख्तलिफ़ लोगों की, और उसमें कनाडा ने 30,000 वीज़े फ्री में बांटना शुरू कर दिए हैं, कनाडा आ जाइए 20 दिन के अंदर अंदर, और इस किस्म के बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल्स लगे हुए होते हैं यूट्यूब पर, तो वो सिर्फ क्लिक करने के लिए तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इसलिए ताल्लुक़ नहीं होता है क्योंकि कनाडा का कोई भी वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक टाइमलाइन है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो कनाडा की अपनी वेबसाइट है www.cic.gc.ca, अगर आप इस पे जाएंगे तो तमाम प्रोग्रामों के मुताल्लिक़ उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है कि ये अगर आपने प्रोफाइल अपनी इस प्रोग्राम के लिए सबमिट की है तो आपको कितने अरसे में जवाब आएगा। तो कोई भी शख्स अगर ये दावा करता है कि अगर आप हमको पैसे देंगे और हम आपका वीज़ा 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में लगवा देंगे, तो उस पर आप हरगिज़ एतमाद ना करें। दूसरी अहम एक बात जो मैं बार बार वीडियोस, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मैं, होता यही है कि जब कनाडा पे
یا کسی بھی ٹاپک پہ آپ یوٹیوب پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اسی سے متعلق ریلیٹڈ ویڈیوز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں بھی یہ کرتی ہوں کہ جس وقت ویڈیو کوئی بھی اپنی اپلوڈ کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ ویب سائٹ پہ جا کر اور کنفرمیشن لے لوں کہ کہیں جو معلومات میں دے رہی ہوں اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے میں نے بہت زیادہ پاکستان اور انڈیا کی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جن میں انہوں نے انٹرویوز شیئر کیے ہیں اور کہ جی پوری فیملی کو 10 سال کا ویزا مل گیا, پوری فیملی کو کینیڈا کا 6 سال کا ویزا مل گیا. تو کیا ہوتا ہے ان کے تھم نیلز کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے اپنا کیس فائل کروائیں گے تو ہمیں وہاں کا 10 سال کا یا 6 سال کا یا 8 سال کا ویزا مل جائے گا. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو, اسی لیے میں جو آپ سے یہ بات کر رہی ہوں نا کہ میں تمہیدی ویڈیو پہلے بنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس پورے سسٹم کو کس طرح یہ ویزا کا سسٹم کام کرتا ہے وہ پہلے آپ سمجھ لیں. پھر جب آپ کو میں پروگراموں کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ پتہ ہوگا کہ کون سا ویزا ہے جس میں پوری فیملی کو 10 سال کا ویزا مل گیا, تو ایسا کوئی ویزا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی کل ہی میں ایک دیکھ رہی تھی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا جی پوری فیملی کو ویزا مل گیا, اور جن صاحب کو وہ ویزا ملا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ویزا حاصل کر لیا ہے, 10 سال کا ویزا ہے, تو اب ہم جب ہمارا دل چاہے گا ہم تب چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں 10 سال کا ویزا مل گیا. تو اس کی ویریفیکیشن اور اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ جب آپ وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں, جب میں نے اب جو اس سے پہلے وزٹر ویزے پہ ویڈیو بنائی ہے کس طرح آپ ٹورسٹ یا وزٹ ویزا کینیڈا کا حاصل کر سکتے ہیں, اس کا لنک میں اس میں دوبارہ دے دوں گی, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کینیڈا کا اب ملٹیپل ویزا مل رہا ہے. میکسیمم اس کی جو میعاد ہے, ڈیوریشن ہے, وہ 10 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرض کیجئے اپلائی کیا وزٹر ویزا, اور آپ نے وزٹر ویزا اپلائی کیا, آپ کو 10 سال کا ویزا مل گیا, لیکن آپ نے جب آپ وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں یا ٹورسٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ایک اپلیکیشن دیتے ہیں نا کہ بھئی ہم کو ہمارے پاس یہ دسمبر کی چھٹیاں کرسمس کی آ رہی ہیں, اس دسمبر کی چھٹیوں میں ہم گھومنا چاہ رہے ہیں اور یہ مقام ہم دیکھیں گے, یا ہم برف باری دیکھنا چاہ رہے ہیں, یا جو بھی آپ کا آنے کا مقصد ہے, یا آپ کہیں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کی شادی اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ نے اپنے انویٹیشن لیٹر میں اور اپنا اپلیکیشن میں جو سبمٹ کیا ہے, اگر آپ نے اس کی بنیاد پہ آپ کو ملٹیپل ویزا ملا ہے, لیکن اگر آپ اس ویزے پر اس جو آپ نے مانگا تھا ٹائم اس پہ نہیں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کی ڈیوریشن لمیٹیشن تو ہمارے پاس 10 سال کی, ہم کبھی بھی چلے جائیں گے, تو یقین مانیے یہاں آنے کے بعد آپ کو بہت پرابلم ہوگی. کیونکہ جو امیگریشن آفیسرز ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں یہاں پر کہ آپ نے تو وزٹ ویزا مانگا تھا, ارجنٹ کہا تھا کہ جی ہمیں یہ ویزا چاہیے, ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک کی چھٹیاں ہیں یا بچوں کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں آئے. اس وقت آپ کو سالڈ ریزنز کے ساتھ پروف کرنا ہوگا, کیونکہ کینیڈا کے جو لاز ہیں ان میں اگر آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں, ایون آپ امیگریشن ویزا اپلائی کرتے ہیں, اسکل ٹریڈ اپلائی کرتے ہیں, اور اس میعاد پہ جو آپ نے مانگی تھی اگر آپ کینیڈا میں نہیں انٹر ہوتے ہیں تو آپ پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی, آپ نے ہم سے پورا پروگرام اپنا غلط بنا, انلیس انٹل کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات, وزٹ ویزا 10 سال کا مل جانا یا 6 سال کا مل جانا فیملی کو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کینیڈا کی سٹیزن شپ یا آپ کو یہاں کا PR مل گیا. وہ وزٹر ویزا ہے, آپ یہاں آئیں گے, گھومے پھریں گے, مقررہ وقت پہ اپنے واپس چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس مالی اعتبار سے آپ مضبوط ہیں تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر اور انویسٹمنٹ کریں, بزنس ویزے کو کنورٹ کریں, یا کوئی اپنی دوسری فائنڈنگز دیکھیں کہ بھئی آپ یہاں پر کوئی فرینچائزی لینا چاہتے ہیں یا اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک بالکل الگ سینیریو ہے. جس طرح جو لوگ میری ترکی کی ویڈیوز پہلے دیکھ رہے ہیں, جیسے ترکی میں کہ آپ نے 4.5 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی اسپینڈ کیا $US اور پراپرٹی خرید لی تو آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے. یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ملک کے قانون سے دوسرے ملک کے قانون کو کبھی بھی مکس نہ کیا کریں.
یہاں دوسرے پروگرامز ہیں ضرور، اگر آپ کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ US ڈالرز ہیں تو اس کے دوسرے پروگرامز ہیں، میں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ ورک پرمٹ کے متعلق سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی ہمیں آپ پلیز ورک پرمٹ دلوا دیں، کسی طرح ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں، ہم سعودی عرب میں ٹرک چلا رہے ہیں، ہم کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، آپ پلیز ہمیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے پھر میں وہی بات کروں گی کہ کوئی بھی شخص آپ کو ورک پرمٹ نہیں دلا سکتا ہے، ورک پرمٹ حاصل کرنے کا ایک پراپر پروسیجر ہے۔ سب سے پہلے تو جو ورک پرمٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک جاب آفر چاہیے ہوتی ہے یا کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی جو بزنسز کینیڈا میں موجود ہیں، جو امپلائر کینیڈا میں موجود ہے، اگر اس کو یہاں پر اپنے کام کے لیے کوئی کینیڈین سٹیزن یا پھر جس کے پاس PR ہے، پرماننٹ ریزیڈنس، نہیں مل رہا ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ پھر گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے جو ہے وہ ہمیں اس کام کے لیے، فرض کیجئے جسٹ سپوز کسی کا ریسٹوران ہے، یہاں پر میرا ریسٹوران ہے فرض کیجئے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک تندوری چکن ٹکا اور تندوری روٹی اور نانے اور شیرمال کے لیے ایک مجھے کک چاہیے۔ اب اس کک کے لیے سب سے پہلے اگر میرا بزنس یہاں ہے تو میں کیا کروں گی، کم از کم 3 مہینے ورنہ 6 مہینے تک جو مین یہاں پر سب سے اہم جو یہاں جاب سرچ کا ہے گورنمنٹ کا، job.bank.gc.ca، اس پہ ایڈ دوں گی، اس کے علاوہ اخبار میں ایڈ دوں گی، سوشل میڈیا پہ ایڈ دوں گی، انٹرویوز کروں گی۔ 3 سے 6 مہینے کے بعد میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں گی اور وہاں پر جانے کے بعد ان سے کہوں گی کہ جی میں نے یہاں 3 سے، یہ دیکھیے یہ سارے ثبوت ہے، میں 3 سے 6 مہینے کے درمیان یہ طریقے میں نے استعمال کیے، لیکن اسٹل جو ہے مجھے اپنا جو ڈیزائر پرسن ہے وہ نہیں مل سکا ہے، تو اب میں فلانا ملک سے اس آدمی کو بلانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پاس، میں اتنا گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، میرے پاس اتنی رقم ہے، میرا جو ریسٹوران ہے وہ اتنے بزنسز پہ کر رہا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ آنے والے آدمی کو میں یہاں کے قانون کے حساب سے تمام سہولتیں اور جو ان کے اخراجات ہیں ان کو سب، ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کی تنخواہ، وہ سب دے سکتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں گورنمنٹ چیک کرتی ہے تو پھر وہ ان کو الاؤ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا LMI، کہ اگر آپ کو لامیہ یا لامیہ جو کہلاتا ہے کہ یعنی لیبر مارکیٹ LMIA، لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ، تو یہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پورا اسسمنٹ کرتے ہیں کہ جو لیبر مارکیٹ کینیڈا کی ہے اس کے میں وہ آدمی آپ کو نہیں مل پایا ہے، تب وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، آپ کو پرمیشن دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری ٹاپک کی طرف۔ یہاں پر کینیڈا میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، خصوصاً کینیڈین کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، خصوصاً میں بات کر رہی ہوں انڈیا، پاکستان، فلپین، چائنا، جو دوسری جگہ کے بزنس مین آتے ہیں وہ یہاں پر آ کے بزنس اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس اپورچونیٹی کو مس یوز کرتے ہیں۔ مس یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جعلی ایڈ جو ہیں وہ اخباروں میں دیتے ہیں اور خبروں میں دیتے ہیں۔ لوگ یہاں پر، ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری جابز آ رہی ہیں ہوٹل ریسٹورانٹ کک کی، لوگ اپلائی بھی کرتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو رکھنا ہی نہیں نا، ان کو گورنمنٹ سے چاہیے ہے، LMI جو ہے وہ چاہیے کہ وہ وہاں سے ان کو مل جائے۔ جب ان کو وہاں سے وہ مل جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں۔ سیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے، منیمم بھی ریٹ چل رہا ہے 20,000 کینیڈین ڈالر سے لے کر 70,000 کینیڈین ڈالر تک، جو ڈیپینڈ کرتا ہے جاب پہ۔ وہ آپ سے مانگتے ہیں، فرض کیجئے جیسے انڈیا سے اگر آ رہے ہیں تو انڈیا ہی میں وہیں ان کا ایجنٹ ہے، وہ آپ سے پیسے وہاں سے لے لے گا اور آپ کو یہاں پہ بلوا لے گا۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو 2 سال تک کے لیے سمجھیے کہ آپ ان کے نوکر باندھی، آپ ان کی بن گئی ہیں۔ وہ جتنے گھنٹے آپ سے کام کروائیں،
جو کام آپ سے کروائیں، جتنی آپ کی جاب ڈسکرپشن میں کام لکھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ سے کام کروائیں. آپ کیونکہ آپ ان کے انڈر ہوتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ، آپ کو یہاں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ آپ کو زبان آ رہی ہوتی ہے، نہ یہاں کے لا پتہ ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، آپ یہاں آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں. جو کچھ آپ یہ ڈرتے ہیں میں لاکھوں دے کر آیا ہوں، اگر میں نے ان سے لڑائی کر لی ایسا نہ ہو کہ یہ میرا ورک پرمٹ جو ہے یہ کینسل کر دیں. کیونکہ 2 سال کے بعد اگر آپ یہاں کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو 2 سال بعد آپ اپنی پی آر کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر چلو 2 سال کسی بھی طرح نکال لیں. تو آپ یقین کریں جو جوان بچے اور بچیاں یہاں پر آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ 12 12 گھنٹے، 14 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ جھاڑو بھی دیتے ہیں، صفائیاں بھی کرتے ہیں، باہر جا کے گاربیج بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ایکسٹرا جو بھی ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس سے الگ کام ہے وہ سارے کام ان سے کرواتے ہیں. بعض اوقات تنخواہ بھی کم دیتے ہیں. ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے جس کی ویڈیو میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے، بینف، بہت خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہل اسٹیشن ہے، تو لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے جو ہے وہاں پر ریٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی، اور 2 بزنسز جو وہاں پر ریسٹ ہاؤسز تھے اور ریسٹورانٹس تھے، وہاں پر سے 17 18 جو لوگ ہیں فلپین سے اور چائنا سے اور دوسرے ممالک سے، انہوں نے وہاں سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا. نہ ان کو تنخواہیں مل رہی تھیں، ایک کمرے کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا. ان کو وہاں سے جا کے ان کا بزنس لائسنس بھی کینسل کیا. اور آنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں ویریفیکیشن، تو جب آپ کینیڈا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے CIC.gc.ca، تو وہاں پر انہوں نے، گورنمنٹ نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے کون کون سے جو بزنسز ہیں جن کو کتنا کتنا جرمانہ ہوا ہے، کس کے لائسنس کینسل ہوئے ہیں، کس کے لائسنس سسپینڈ ہوئے ہیں، اور کتنے پیسے ان کو دیے گئے ہیں. اگر ان کو کون کون سے جرمانے ہوئے ہیں، کچھ کو قید بھی ہوئی ہے، جرمانہ بھی ہوا ہے، ان کا بزنس لائسنس بھی کینسل ہوا ہے. تو انہوں نے آلریڈی ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی. تو دیکھیں دور کے جو ہے وہ سہانے ہوتے ہیں. تو آپ سہانے، پھر دوسری اہم بات، ایک ورک پرمٹ یہاں پر کیونکہ یہاں پر کھیتی باڑی، کیونکہ موسم بہت سرد ہے، سرد ملک ہے کینیڈا، اور کچھ صوبے کینیڈا کے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر -60 سے -70 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اس قدر سردی ہوتی ہے کہ اگر 1 سے 2 منٹ آپ باہر اوپن بغیر کور کیے ہوئے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا خون جم جاتا ہے اور انگلی اور ناک جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی. تو اس پریشر میں کوئی جو ہے وہ لوگ وہاں نہ ٹھہرتے ہیں نہ کام کرتے ہیں. تو اگر وہاں ان علاقوں میں کسی آؤٹ سائڈ کے لیے یا کام چاہیے تو آپ کو تو نہیں پتہ نا، آپ تو سوچیں گے صرف کینیڈا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ اپنے آپ کو سمجھیے. پھر کینیڈا کا ورک پرمٹ فرض کیجئے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اچھا اپورچونیٹی بھی مل گئی ہے، ورک پرمٹ بھی آپ کو کسی نے دے دیا ہے اور جاب آفر لیٹر بھی مل گیا ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں شو کرنی ہوتی ہیں. آپ کو اپنا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ شو کرنا ہوگا، آپ کو فائنینشلی اپنے آپ کا پروف دینا ہوگا. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل خالی جو ہے بغیر پیسے کے یہاں پر آ جائیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو انگلش نہ آتی اور آپ یہاں پر آ جائیں. کیونکہ جس امپلائر کے لیے آپ کام کریں گے ایز اے امپلائی، تو آپ اس کی بات، اس کی انسٹرکشن سمجھیں گے کیسے اگر آپ کو کام اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی ورک پرمٹ مل جائے. ورک پرمٹ یہاں پر اوریجنل ورک پرمٹ ملنا بہت مشکل ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وزٹ ویزے پہ آپ یہاں آئیں. اگر آپ کم عمر ہیں، آپ کی تعلیمی قابلیت اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ یہاں پر آئیں. اور یہاں آنے کے بعد اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ دیتا ہے، جاب ملتی ہے، تو وہ آپ کے لیے آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور جو آپ کے دوست اقارب احباب یہاں پر ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مگر اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر بغیر دیکھے کسی بھی ایگریمنٹ کو سائن کرنا، کسی بھی، یعنی اس طرح سے ہوا ہے. ابھی میری بہنوئی کے 2 3 دوست تھے، سعودیہ میں تھے، انہوں نے بیچاروں نے 25 لاکھ وہاں کے پاکستانی جو ہیں وہ دیے. اور ان کو میں اپنے بہنوئی سے مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ سارا فراڈ ہے. اس نے کہا نہیں جی اب بچو، یہ آپ بالکل، یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ دیکھیے وہ انہوں نے آن لائن ویزے بھی دے دیے اور یہ بھی دے دیا اور وہ بھی دے دیا.
اور ہوا یہی کہ وہ 6 مہینے تک بیچارے انتظار کرتے رہے وہاں پر، اپنی جمع پونجی بھی انہوں نے دیے، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ پوری کمپنی غائب ہو گئی ہے، کہیں ان کا اتا پتہ نہیں، پیسے لے کے ان کے غائب ہو گئے، کیونکہ اس طرح سے ملتے ہی نہیں ہیں ویزے، بالکل غلط ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سب چیزیں دکھانی ہوتی ہیں. ورک پرمٹ جو ہے ملنا آسان نہیں ہے. کوشش یہاں کی گورنمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں آلریڈی ہیں ان کو سب سے پہلے جاب آفر کی جائے، اس کے بعد جو جاب ورک پرمٹس ہیں ان کی مختلف قسم کے پروگرامز ہیں، جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں جو گریجویشن کر چکے ہیں یا جو ماسٹرز کر رہے ہیں ان کو وہ جاب آفر کی جاتی، ان کو ورک پرمٹ دیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے جیسی ان کی فنش ہوتی ہے ڈگری، ان کو ورک پرمٹ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کی ٹیکنالوجی، یہاں کا ورک ایتھک ان کو پتہ ہوتے ہیں، یہاں کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لینگویج کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام خواتین و حضرات کے لیے کہ جن کی انگلش اچھی ہے، جن کی عمر 35 سال یا اس سے کم ہے، اور جو تعلیم یافتہ ہیں یا پھر اسکل ٹریڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو یا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی انگلش کو امپروو کریں. فلوئنٹ انگلش نہ بول پائیں کوئی بات نہیں، لیکن انگلش بولنا اور سمجھنا آنی چاہیے. لکھنا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، بولنا اور سمجھنا سب سے اہم ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، کسی بھی قسم کے میکینک ہیں، آپ نے کوئی بھی ہنر سیکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے اپورچونیٹیز بہت ہیں. آپ جو نارمل یہاں پر آفس جاب کرتے ہیں ان سے 3 سے 4 گنا کما سکتے ہیں آپ یہاں آنے کے بعد. لیکن وہی بات ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا پڑے گا، تاکہ یہاں آ کر آپ اس سوسائٹی میں مرج ہو سکیں، آپ یہاں پر گھل مل سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد میں ایک ایک پروگرام جو لیٹسٹ پروگرام آئے ہیں ان کے متعلق بتاؤں گی تفصیل سے. اور پھر وہی میں بات بتاؤں گی کہ جو لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں، نان میٹرک ہیں یا میٹرک کیا ہوا ہے، ہائی اسکول کیا ہوا ہے اونلی، یا پھر ان کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ ان کی انگلش لینگویج اچھی نہیں ہے، یا پھر مالی ان کی استعداد، کم از کم آپ کے پاس $10,000 ہونے چاہیے کسی بھی پروگرام میں جانے کے لیے، کیونکہ آپ کو یہاں اتنے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے کم پہ آپ یہاں اپنی لائف شروع نہیں کر سکتے. پہلے ہی مہینے آپ کو چاہیے اتنی رقم، آپ کا ٹکٹ، آپ کی ویزا، آپ کو یہاں پر آنے کے بعد کرائے پہ گھر یا اپارٹمنٹ جو بھی آپ کو یہاں لینا ہے، پھر 1 مہینے کی خوراک، پھر یہاں کے لباس، کیونکہ جو لباس وہاں آپ گرم ممالک میں پہنتے ہیں وہ یہاں آپ نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ فرض کیجئے اگر یہاں پر اس وقت ونٹر کا سیزن ہے تو سب سے سستی بھی جیکٹ اگر آپ ونٹر کے لیے آؤٹ فٹ اپنا لیتے ہیں، ونٹر آؤٹ فٹ، تو آپ کو $300 سے $500 چاہیے. اسنو شوز، اسنو پینٹس، آپ کو اچھی قسم کی جو ہے وہ جیکٹ چاہیے، اچھے قسم کے گلوز چاہیے جو کہ آپ کو کور کر سکیں پراپر. تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ کرنسی کا ڈفرینس ہے. آپ کو $10,000 تو ذہن میں رکھنا ہی رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پریشان ہوئیے اور کوشش کیجئے آنے کے لیے. ادروائز نہ اپنے آپ کو پریشان کریں، نہ دوسروں کو پریشان کریں، اور نہ کسی جھانسا دینے والی کمپنیوں کے پاس جا کے اپنی بچی کچی رقم جو ہے اس کو داؤ پہ لگائیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو بھی نئے پروگرامز آئے ہیں، جینون پروگرامز، اس کے حوالے سے بتاؤں گی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں. تھوڑا سا لیندی پروسیس ہوتا ہے لیکن کامیابی جو ہے وہ ضرور ملتی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.